अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नावल्स लैंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू नावल, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। वकार हाउस के दरो दीवार किचन से निकलती इश्तिहा अंगेज़ खुशबुओं से महक रहे थे। वकारुल हसन और बेगम वकारुल हसन ने डाइनिंग हॉल में कदम रखा तो शानदार नाश्ते का एहतमाम देखकर खुश हो गई। आज ईमान उनके साथ वॉक पर नहीं गई थी। नाना नानी और नवासी नमाज के बाद रोज़ करीबी पार्क वॉक के लिए जाते थे। आज संडे था और ईमान का स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने का प्लान था। अरे वाह, आज तो हमारी बेटी ने दिल खुश कर दिया। हलवा पूरी और चने देखकर ही उनका दिल खुश हो गया था। बैरिस्टर साहब, आपके लिए नहीं है, ये सब आप भूल गए हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। आप अपना परहेजी खाना ही खाएंगे। हलवा पूरी की तरफ उनके बढ़ते हाथ देकर बेगम वकार ने उन्हें बड़े रोब से टोका और हलवे का डोंगा लाती ईमान हंस दी। वकारुल हसन का रोब सारी दुनिया पर चल सकता था, लेकिन अपनी बेगम पर नहीं। इन दोनों के दरमियान यूं ही नोकझोंक जारी रहती और ईमान हंसती रहती। नानो, आज तो नाना अब्बू को छुट्टी दे दें, बेचारे देखें कैसे मासूम लग रहे हैं। कुर्सी घसीट कर बैठती वो नाना अब्बू की उतरी हुई शक्ल देखकर बोल उठी। उसकी बात पर जहाँ नाना अब्बू का कहका छूटा, वहीं नानो भी खुलकर हंसी थी। डॉक्टर होकर मरीज़ को ख़तरे में डाल रही हो, फिर कुछ हुआ तो खुद ही संभालना। नाना अब्बू को मज़ीद मज़ेदार नाश्ते से इंसाफ करता देखकर नानो की बड़बड़ाहट अरूज पर थी। फ़िक्र ना करें, नाश्ते के फ़ौरन बाद टैबलेट दे दूँगी। नाना अब्बू आजा पैश करें। शाबाश मेरी बेटी, देखो इसे कहते हैं रहमदिली। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। वकारुल हसन ने प्यार से करीब बैठी ईमान को साथ लगाते हुए कहा तो वो दोनों नाना नवासी नानो को घूरती नज़रों से देखते पाकर अपनी हंसी कंट्रोल करने में नाकाम रहे और डाइनिंग हॉल कहकों से गूंज उठा। ईमान की हंसी को ब्रेक दरवाजे में खड़े शख्स को देखकर लगी। इन दोनों ने भी महसूस किया, तभी दरवाजे में खड़े अपने जवान पोते पर नज़र पड़ते ही समझ गए। गुड मॉर्निंग ग्रैंड मामा पापा। आगे बढ़कर वो बेगम वकार के बराबर वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। गुड मॉर्निंग माई सन, आज कैसे सुबह सुबह उठ गए? आम दिनों में भी वो कम ही नाश्ता करता, कभी एक कप चाय या एक टोस्ट या बॉयल एग, और वीकेंड पर तो उसकी आँख 12-1 बजे ही खुलती थी। पता नहीं नींद ही नहीं आ रही थी। सो बाबा का फ़ोन आया, बाद में नींद ही नहीं आई। ग्लास में जूस डालते वो आम सी लहजे में तफसील बता रहा था। खैर थी, सुबह नुमान का फ़ोन आया। नानो को फ़िक्र होने लगी थी। जी ग्रैंडमा, ऑफ़िस का कोई काम था, इसी सिलसिले में बाबा से थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बाबा ने वही बताने के लिए फ़ोन किया था। ज़ावियार, उठ गए हो तो यार हमारे साथ नाश्ता ही कर लो। वाओ, आज तो बड़ा डिलीशियस ब्रेकफास्ट बना है। 3 तरह के हलवा पूरियाँ और बुने हुए मसालेदार चने देखकर बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। भाई, हमारी बेटी ने अपने हाथ से बनाए हैं, खाकर देखो, बड़ा जायका है ईमान के हाथ में। वकार साहब की बात सुनकर ज़ावियार के बढ़ते हाथ थम गए। उसने एक नज़र अपने सामने बैठी ईमान पर डाली, जो प्लेट पर झुकी यूं बेनियाज बैठी थी जैसे उसने ज़ावियार की आमद का नोटिस ही ना लिया हो। ज़ावियार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। खान बाबा, मुझे नाश्ता बना दें। बैठे बैठे उसने आवाज़ दे डाली। मैं बना देती हूँ। खान बाबा शायद सर्वेंट क्वार्टर जा चुके हैं। हलक में फंसे आंसुओं को अंदर उतारते उसने उठते हुए कहा। इससे बैठना महाल हो गया था जब भी उठ खड़ी हुई। नो थैंक्स ग्रैंडमा, जब खान बाबा आएंगे तो नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा, सख्ती से कहते वो डाइनिंग हॉल से निकल गया। सबकी और खफत के एहसास से ईमान दहकने लगी और अपने कमरे में चल दी। वकारुल हसन और बेगम वकार ने बेक वक्त एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में छा जाने वाली उदासी कितनी जानलेवा थी। भारी दिल लिए वो खामोश बैठे रहे। गेट के करीब गाड़ी रुकने की आवाज़ पर उसने चौंक कर उस जानब देखा। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता ज़ावियार बाहर निकला था, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठी महक जुल्फ़कार स्ट्रीट लाइट और गेट के पिलर्स पर लगे फानूस की रोशनी में वाज़िया दिखाई दे रही थी। घूमकर ज़ावियार ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया और गाड़ी के खुले शीशे से झांकता झुका हुआ कुछ कह रहा था। जाने उसने क्या कहा था कि महक खिलखिला उठी थी और थोड़ी देर बाद ज़ावियार गेट पार करता अंदर की जानब गायब हो चुका था। टेरेस पर खड़ी ईमान रेलिंग से हटकर वो कुर्सी पर बैठ गई और बैग से सर टकाकर आंखें मूंद दी। कितना तकलीफ़ दे एहसास होता है किसी अपने को किसी और के साथ देखकर, लेकिन वो उसका अपना था ही कब। वो तो शुरू से महक जुल्फ़कार का दीवाना था। वो ही पागल थी जो जाने कब से उसे दिल में बसाए बैठी थी। उसे याद था कि बचपन में भी जब महक आ जाती तो ईमान को यकसर भूल जाता और महक से खेलता। दोनों क्रिकेट खेलते, एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते
اور کبھی تو سائیکلنگ کرنے نکل جاتے۔ کبھی شاید یاد آنے پر زاویار ایمان کو بھی اپنے ساتھ کھیلنے کی آفر کر دیتا، مگر وہ انکار کر دیتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی ان سے دور ہو گئی۔ نانا ابو اور نانو سے کہتے کہ وہ زاویار کے ساتھ کھیلا کرے، لیکن اسے اگنور کرنا یاد آتا تو وہ انکار کر دیتی۔ پھر تو معمول بن گیا، زاویار جب بھی چھٹیاں گزارنے لاہور آتا یا تو مہک ٹپک پڑتی یا زاویار ان کی طرف چلا جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ ایمان نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ ماموں جان کے وقار ہاؤس آنے پر زاویار سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ بہت بڑا اور بہت ہی پیارا ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی ملتے رسمی گفتگو ہی کرتے۔ زاویار زیادہ تر اسے پڑھائی کے متعلق ہی دریافت کرتا۔ ایک دن وہ لان میں بیٹھی رٹے مارنے میں مگن تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے نظریں اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو اسے پلر سے ٹیک لگائے کھڑا زاویار جو جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اف! ایسے ارد گرد کا ہوش بلائے پڑنے میں مگن تھی کہ کوئی آ کر بے شک گھر کا صفایا کر جائے تمہیں پتہ نہ لگتا۔ مسکرا کر کہتا وہ اس کے قریب ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ ایمان چپ بیٹھی رہی۔ کیا کہتی بھلا؟ ویسے تم اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہو اور پیاری بھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ ناسمجھی سے اسے دیکھتے اس نے آہستگی سے جواب دیا، سیکنڈ ایئر ہوں۔ آگے کون سی فیلڈ میں جانے کا ارادہ ہے؟ ان دنوں زاویار انگلینڈ سے تعلیم مکمل کر کے آیا تھا، آگے پاکستان سے ہی کرنے کا ارادہ تھا۔ کیونکہ ماموں ممانی اپنی اکیلی اولاد کے لیے اداس ہو جاتے تھے۔ ان 4 سالوں میں وہ جب بھی پاکستان آیا اس کی ایمان سے اتفاقاً کوئی ملاقات نہ ہوئی، یا شاید ایمان دانستاً ایسا کرتی تھی۔ میڈیکل؟ حیرت زدہ سی وہ صرف اتنا کہہ پائی، جانے کیوں وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ گڈ، تو ڈاکٹر بننا ہے؟ ویسے تم جیسی سافٹ اور پولائٹ لڑکی کو میڈیکل سوٹ نہیں کرتا ہے۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیسے مزے سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ پہلے ہاں شاید وہ بڑا ہو گیا تھا اور سمجھدار بھی۔ یار تم بولتی نہیں ہو؟ گرینڈ ماں تو کہتی ہیں تم خوب رونق لگاتی ہو گھر میں، کہیں تم مجھ سے بات کرتے کنفیوز تو نہیں ہو رہی؟ خوبصورت کلیوں والے فراک میں ملبوس، بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا کیے وہ بہت سادہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی گندمی رنگت میں بلا کی کشش اور ملائمیت تھی۔ بے اختیار ہی وہ اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، مہک کی آواز پر دونوں نے بیک وقت چونک کر دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مہک کی نظروں کی ناگواری محسوس کر کے وہ کتابیں سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ مہک، موڈ کیوں آف ہے؟ میرا کیوں موڈ آف ہوگا؟ اگر تم بزی نہیں ہو تو لانگ ڈرائیو پر چلیں، اپنے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے اس نے کہا۔ آئی ایم ریڈی ایز یو وش ڈیئر، بھرپور دل سے کہتے اس نے کہا تو مہک مسکرا دی۔ زاویار، تم ایمان سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اس کی نظروں سے وہ منظر غائب ہی نہ ہو رہا تھا جب زاویار بڑے مگن انداز میں ایمان پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اوہ آئی سی، تو میم کا موڈ اس لیے آف تھا۔ انداز چھیڑنے والا تھا۔ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ڈیئر، شک کی بو تو آ رہی ہے۔ ویسے فکر نہ کرو زاویار، حسن کے دل میں صرف تمہاری جگہ ہے، وہ مسکرا کر کہتے شرارت سے اس کے قریب ہوا تو مہک نے اسے پیچھے کرتے ہوئے خود سے دور کیا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دو، ظالم لڑکی، تمہارے ہوتے ہوئے تو کہیں دھیان نہیں جاتا، جان بوجھ کر چھیڑنے کے لیے اس نے کہا تو مہک کا قہقہ چھوٹ گیا۔ وقار الحسن اور آمنہ وقار کی 2 اولادیں تھیں، سب سے بڑا نعمان اور اس سے چھوٹی زرمین۔ وقار الحسن وکالت کے شعبے سے منسلک تھے اور ہائی کورٹ میں جج تھے، جبکہ آمنہ وقار یونیورسٹی میں پروفیسر تھیں۔ ان دونوں نے بہت ہی پرسکون اور خوشحال زندگی گزاری تھی۔ زندگی نے بہت بڑا دکھ یہ دیا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنے شوہر کے ہمراہ بڑی جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایمان تب 3 سال کی تھی اور خوش قسمتی سے زرمین اس دن کسی دعوت میں جانے کی غرض سے آمنہ بیگم کے ہاں اسے چھوڑ گئی تھی۔ اس طرح ایمان ان کی گود میں آ گئی اور آج تک دونوں میاں بیوی نے اسے بے حد پیار اور دنیا جہان کی آسائشیں دی تھی۔ ایمان کے لیے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں جیسے سب رشتے اس ایک رشتے میں قید تھے، اس کے نانا ابو اور نانو، جن سے وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ نعمان فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اس کا پیشہ ایسا تھا کہ کبھی کہیں ٹرانسفر اور کبھی کہیں۔ کافی عرصے سے وہ کراچی میں تھا۔ نعمان ان کا اکلوتا بیٹا زاویار تھا۔ چھٹیوں میں وہ لوگ زیادہ تر لاہور آ جاتے۔ زاویار کی خالہ بھی ڈیفنس میں ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ مہک زاویار کی ہم عمر تھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بہت سو کو مات دیتی تھی، البتہ بے حد مغرور تھی۔ ایمان سے تو اسے کوئی خاص پرخاش تھی۔ زاویار کے حوالے سے اسے ایمان سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ زاویار اس میں انٹرسٹڈ ہے اور ایمان سے اسے کوئی کنسرن نہیں۔ وقار، مجھے لگتا ہے ہم نے ایمان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ زاویار، مہک میں انٹرسٹڈ ہے؟ آپ نے اس دن اس کا رویہ دیکھا تھا؟ پرسوچ لہجے میں کہتی آمنہ۔ وقار بڑی پریشان اور
متفکر دکھ رہی تھی۔ آمنہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا ٹھیک؟ آج تک تو نہ ہوا، 5 سال ہونے والے ہیں ان کے نکاح کو، لیکن زاویار کا رویہ پہلے سے بھی برا ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ زیادہ دیر چل سکتا ہے، میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس بار نعمان آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، ہمیں اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ ان کی بات سن کر وہ حق تک سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وقار ایک بار پھر سوچ لیں، لیکن وقار الحسن نے ایک بار فیصلہ کر لیا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر ایمان اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نانا ابو، آپ لوگ بہت غلط کرنے جا رہے ہیں۔ ہاتھوں میں چہرہ لیے وہ روتی چلی گئی۔ وہ کیسے ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے گی جس نے ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اس سے سیدھے منہ بات نہ کی تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ اس کے ذہن پر تو سالم کے کہے گئے الفاظ نقش تھے۔ وہ میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھی جب وقار الحسن کے کسی دوست کی طرف سے ایمان کا رشتہ آیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں نعمان سے بات کی۔ ابو جی، ایمان ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی کیا جلدی ہے؟ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اسے کسی مضبوط بندھن میں باندھ دیں۔ بیٹا یتیم بچی ہے، کل کلاں ہمیں کچھ ہو گیا تو پیچھے اس کا کون ہے؟ آمنہ بیگم نے رنجیدہ لہجے میں کہا تو کچھ دیر تو سب چپ ہو گئے۔ بیٹا، میری شروع سے خواہش ہے کہ زاویار اور ایمان کا رشتہ جوڑ دیں، تم کیا کہو گے؟ لیکن افشاں مامی نے زاویار کی پسند کا بہانہ کر کے بڑی سہولت سے انکار کر دیا۔ وقار الحسن اور آمنہ وقار نے زور نہ دیا اور ایمان کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا باہر تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد لڑکے والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے بیٹے کو کوئی اور پسند ہے اور وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہ تھی جو نظر انداز کر دی جاتی۔ تب پے در پے وقار الحسن کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ سارے گھر والے صورتحال سے پریشان تھے۔ ایمان بھی اس دھچکے سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ تب ایک روز نعمان کا ہاتھ تھامے وقار الحسن نے ان سے اپنی ایمان کے لیے بھیک مانگ لی۔ انہیں اب دنیا سے خوف آتا تھا۔ جانے کیسے لوگ ملیں۔ بابا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی بات سن کر زاویار اور افشاں حیران پریشان سے انہیں دیکھنے لگے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، اس جمعے زاویار اور ایمان کے نکاح کی تقریب ہے۔ ان کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ نعمان صاحب نے جب زاویار سے یہی بات کہی تو اس بات کو سن کر زاویار تڑپ کر بولا، بابا پھر آپ بھی سن لیں، میں ایمان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں مہک کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ زاویار، میرے بیٹے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ابو جی کے بدے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکا۔ دیکھو، ایمان یتیم اور بے سہارا ہے۔ اس واقعے کے بعد امی ابو کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پلیز بیٹا۔ آخر میں ان کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ بابا، ہم نے کیا یتیموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے ہرگز ایمان سے شادی نہیں کرنی، زہر خن لہجے میں کہتا وہ تن پن کرتا باہر نکل گیا۔ پھر دادا ابو نے خود اس سے التجا کی تھی۔ وہ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر ہار گیا۔ مہک نے سنا تو بڑک اٹھی۔ مہک، یہ نکاح صرف کاغذی رشتہ ہے جسے وقت آنے پر مجھے ختم کر دینا ہے، زاویار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ چپ نہ رہی اور رونے لگی۔ زاویار، جھوٹی تسلیاں مت دو۔ آج تم نے اپنے دادا کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر نکاح کر لیا، رخصتی ہو جائے گی اور پھر ایک دن تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم کل بھی میرے لیے اہم تھی، آج بھی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تمہاری جگہ ایمان کبھی نہیں لے سکتی۔ اس نے یہ بات گزرے 5 سالوں میں پوری کر دکھائی تھی۔ ایمان میڈیکل کی ٹف پڑھائی میں گم ہو چکی تھی یا شاید خود کو گم کر لیا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے وہ مہینوں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھ پاتے تھے۔ زاویار اور مہک نے ایک ساتھ ہی لمحے سے MBA کی ڈگری لی تھی اور اب دونوں ایک ہی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ ایک ساتھ آنا جانا، گھومنا پھرنا، ان کے درمیان رشتہ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ وقار الحسن اور آمنہ بیگم سب دیکھتے لیکن چپ رہتے۔ ان دونوں کے بڑے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اٹھتے تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کس طرح ختم کریں ان سے اپنا رشتہ ہے دل نیدان، جن کو صرف سوچتے ہیں تو ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ ماضی کے ورقوں کو پلٹتے اس نے اتنا رو لیا تھا کہ اب بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، لیکن سر میں ہوتا درد سونے نہیں دے رہا تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتے دوپٹہ اوڑھتی وہ کمرے سے نکل آئی۔ ارادہ تھا کہ چائے کے ساتھ پین کلر لے لے گی۔ کپ میں چائے ڈال کر وہ سنک میں خالی برتن رکھنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اس کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے زاویار پر پڑی۔ ایک لمحے کو ان دونوں کی نظریں ملیں اور پھر ایمان نے نظروں کا زاویہ پھیر لیا۔ اس کی سوجی اور روئی آنکھوں کی سرخی وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ڈھیر سارا روئی ہے۔ ایک پل کے لیے زاویار کو اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل ایمان کی بے رخی پر تلملا گیا، جو اب بھی اسے اگنور کر کے سنک میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ جانے زاویار کو کیا سوجی کہ اس کی چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کہاں وہ اس کے ہاتھ سے بنی چیز کھانے کا روادار نہ تھا، شاید اسے زیادہ ہی طلب ہو رہی تھی۔
وہ مڑی تو اس کے ہاتھ میں اپنا کپ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ تم اور بنا لو یا یہی چاہیے؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتا وہ کچن کی سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور لائننگ والے آرام دہ ٹراؤزر میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بھی وہ اچھا خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ایک دم ہی چونک کر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اپنی بے اختیاری پر اسے شرمندگی ہوئی، جانے کیا سوچتا ہوگا۔ وہ چپ چاپ کچن سے نکل آئی، اسی پر لائٹ چلی گئی۔ رات کے 1:30 یہ لائٹ جانے کا کون سا وقت تھا؟ کوفت سے سوچتے وہ انٹرس گیٹ کھولتی باہر نکل آئی۔ بہت کوشش کے باوجود اس سے جنریٹر آن نہ ہوا، جانے کیا مسئلہ تھا۔ پیچھے ہٹو، میں کرتا ہوں۔ اسے اپنے عقب سے آواز آئی تو وہ ذرا دور کھڑی ہو گئی۔ جنریٹر آن کر کے وہ سیدھا ہوا تو بے اختیار ہی اس کی نظر اپنے قریب کھڑی ایمان پر پڑی۔ جنریٹر آن کرنے کی تگدو میں اس کے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کھل گیا تھا اور لمبی ریشمی کالے بال پشت پر بکھر گئے۔ وائٹ سادہ سے کرتے میں لمبے بالوں میں چھپا اس کا وجود کسی کو پاگل کرنے کی پوری طاقت رکھتا تھا۔ اس کی نظروں کی گہرائی کو محسوس کر کے ایک پل کے لیے تو وہ گھبرائی، لیکن اگلے ہی پل بالوں کو سمیٹتی اندر غائب ہو گئی۔ یہ سب بے اختیارانہ عمل تھا۔ وہ بھی انسان تھا، سو لمحوں کے اثر سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن پھر سر جھٹکتا خود کو ملامت کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مہک، آج رات کہیں ڈنر کا پلان کریں؟ سوری زاویار، آج میں فری نہیں ہوں، کچھ کام ہے، پھر کبھی کریں گے۔ اس کی طرف دیکھے بنا اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ مہک، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ مہک، کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ یس آف کورس، مجھے کیا ہونا ہے؟ تمہیں زیادہ ہی فیل ہوتا ہے، قدرے ناگواری سے کہتی وہ پھر سے اسکرین کی طرف دیکھتے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ زاویار کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ مہک تھوڑی اکھڑی سی ہے اور اسے اگنور کر رہی ہے۔ اسے وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ مہک نے اسے جاتے دیکھا اور کچھ سوچ کر ٹچ اسکرین پر کوئی نمبر پریس کرنے لگی۔ چلے ٹھیک ہے، پھر رات میں ملیں گے۔ لمبی گفتگو کے بعد فون رکھنے سے پہلے اس نے کہا اور مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ فری تھا، سو اپنے دوستوں کے بلانے پر اس کے گھر چلا گیا۔ دوست نے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ گھر آتے آتے وہ لیٹ ہو گیا۔ گھر سے گاڑی تھوڑے فاصلے پر تھی جب اس نے گیٹ کے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارسلان۔ ڈرائیور گھر پر نہ تھا اور گاڑی ورک شاپ پر تھی۔ ہاسپٹل سے فارغ ہوتے ہوتے دیر ہو گئی۔ وہ ٹیکسی وغیرہ لینے کا سوچ رہی تھی جب ڈاکٹر ارسلان کی آفر پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ آ گئی۔ نانا، ابو اور نانوں کو فون کر کے وہ بتا چکی تھی۔ اٹس مائی پلیئر۔ اس کے سر کو جھکا کر کہنے پر وہ مسکرا دی۔ اس نے اندر آنے کا کہا، لیکن ارسلان نے بڑی سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ زاویار کو اس کی مسکراہٹیں اور اس شخص کی ایمان پر پڑی گرم نظروں کی بہار دیکھ کر آگ لگ گئی۔ وہ ایمان کو 1-2 بار پہلے بھی اس شخص کے ساتھ ریسٹورینٹ میں دیکھ چکا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں چکر لگاتا کچھ سوچ کر وہ باہر نکل آیا۔ پہلے ہی اس کا دماغ مہک کے رویے سے خراب ہو رہا تھا، اوپر سے ایمان کو اس ڈاکٹر کے ساتھ دیکھنا اسے ہضم نہ ہو رہا تھا۔ وہ نہا کر نکلی اور کمر سے نیچے آتے بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی ہی تھی کہ ڈرم سے دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ زاویار سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ لینے کی غرض سے آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے زاویار نے اس کا بازو پکڑا اور دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور بال کندھے سے ہوتے آگے آ گئے۔ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو؟ الفاظ تھے یا تیر جو وہ اس کے اندر تک اتار رہا تھا۔ وہ بمشکل غصہ کنٹرول کر کے بولی، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ اور میں جس مرضی کے ساتھ پھروں آپ کو مسئلہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اٹس نن آف یور بزنس، جسٹ شٹ اپ۔ بیوی ہو تم میری اور میں تم سے پوچھنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کی بات نے اس کو آگ لگا دی تھی۔ بہت جلد یاد آ گیا آپ کو کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہے، انفیکٹ منکوحہ۔ 5 سال تو یاد نہ رہا۔ وہ ضبط کی انتہا پار کر چکی تھی۔ 5 سال کس صبر سے اس نے گزارے تھے یہ وہ جانتی تھی۔ کیا اسے مہک کے ساتھ دیکھ کر ایمان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ اپنا بازو چھڑاتی وہ دور ہوئی اور دوپٹہ درست کر کے پھیلا لیا۔ ہاں، آئندہ میں تمہیں اس شخص کے ساتھ ہرگز نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ شدید غصے میں تھا۔ کیوں مانوں میں آپ کی بات اور اپنا حق جا کر اس مہک پر جتائیں؟ کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حق جتا سکتے ہیں۔ اسے تو سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے، جبکہ ڈاکٹر ارسلان اس کے لیے کولیگ سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ فکر نہ کرو، مہک پر بھی حق جتاؤں گا، لیکن تب جب اس نکاح کا پھندا گلے سے آزاد ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم شادی سے انکار کر دو، ورنہ مہک سے تو میں ہر صورت شادی کروں گا، بے شک تم میری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ کتنا ظالم تھا،
اسے ذرا ترس نہیں آیا تھا اس پر، کتنی صفاقی سے 5 سالہ رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ یک طرفہ محبت کا یہ عذاب اسے جانے کب تک جھیلنا تھا۔ آنسو اس کی گالوں سے ہوتے دامن میں گرنے لگے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سڑکوں پر بے وجہ گاڑی بھگاتا وہ نہایت مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مہک کے الفاظ سرسرانے لگے۔ زاویار، ہمارے راستے اب سے جدا ہیں۔ تم میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں بیوقوف تھی جو تمہارے نکاح کے بعد بھی یہی سوچتی تھی کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گی، لیکن مہک، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور صرف تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ ٹیبل پر درے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے زاویار نے بڑے جذب سے کہا تو مہک نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اچھا، گڈ مسٹر زاویار حسن، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ایمان سے کیوں نکاح کیا تھا اور اب شادی بھی کر رہے ہیں؟ تنزیہ تلخ لہجے میں کہتی وہ اسے اجنبی لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، اس کی بات کاٹ کر وہ بول اٹھی، بس آج سے ہم دونوں کا تعلق ایک دوست اور کزن سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی سخت اور ٹھوس باتوں پر زاویار کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ مہک، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم کہتی ہو تو میں ایمان کو طلاق دے دیتا ہوں۔ 5 سال میں تو نہ دے سکے زاویار، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ پہلے بہت بیوقوف بنی ہوں۔ گڈ بائی اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ تیز تیز لہجے میں بولتی وہ ٹک ٹک کرتی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ زاویار خالی ہاتھ رہ گیا۔ اسے یہ مہک اس مہک سے بہت مختلف لگی جو ہر صورت اسے اپنانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے دنیا سے لڑنا پڑتا۔ فون کی وائبریشن پر وہ چونکا، جانے کب سے وہ سڑک کنارے گاڑی روکے کھڑا تھا۔ بابا کا فون آ رہا تھا، وہ آج ہی لاہور آئے تھے اور اسے موجود نہ پا کر پریشان تھے۔ ان کو تسلی دے کر فون آف کر کے اس نے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا اور گاڑی کا رخ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف موڑ لیا۔ گھر میں خوب ہلچل تھی۔ دادا دادی تو یوں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے جیسے بالکل جوان ہو۔ 1 ہفتہ پہلے ہی وقار ہاؤس کو روشنیوں سے نہلا دیا گیا۔ وہ چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بابا نے اسے بٹھا کر کافی دیر تک سمجھایا، لیکن وہ غائب دماغی سے بیٹھا رہا اور پھر باہر نکل گیا، اور اس کی واپسی پھر رات کے جانے کون سے پہر ہوئی تھی۔ آج اس کی مہندی کا فنکشن تھا۔ نارنجی اور زرد کنٹراسٹ کا فراک پہنے اور پھولوں کے زیور سے لدی وہ اس سادگی میں بھی غضب ڈال رہی تھی۔ آمنہ بیگم اور وقار الحسن تو خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ جو خواہش تھی وہ پوری ہو رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اسے پیار سے بوسہ دیا اور اس کی نظر اتاری۔ پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی اس کی نظروں نے اس مجمع میں اس ستمگر کو تلاشا، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ سارے فنکشن کے دوران سب نے اسے کالز کی، لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے چور سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ گاڑی کی آواز سن کر ننگے پاؤں بھاگ کر بالکنی میں آ گئی۔ زاویار نے گاڑی لاک کر کے اندر جانے سے پہلے ایک نظر لان پر ڈالی جہاں مہندی کے فنکشن کے آثار تھے۔ پاس پڑی کرسی کو غصے سے ٹھوکر مارتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان نے دیکھا اور گہری سانس خارج کرتے اندر آ گئی۔ اس کے اندر کی گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے لگی۔ یا اللہ، یا رب العالمین، اگر تو نے اس شخص کو میرا نصیب بنایا ہے تو اس کی محبت بھی مجھے نصیب کر۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ہاتھ اٹھائے وہ جانے کب تک التجائیں کرتی رہی۔ رات کے اس پہر پرسکون فضا میں اس کی سسکیاں گونجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ وہ حسن کے تمام آلات سے مزین زاویار کے کمرے میں موجود تھی۔ نانا ابو اور نانو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے پاس سے اٹھ کر باہر گئے تھے۔ ان کے پاس اس کو دینے کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی تو ایمان کو اپنا دل مٹھیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ شیروانی کو اتار کر صوفے پر پھینکتے اس نے ایک نظر بیڈ کے عین وسط میں سر جھکائے بیٹھی ایمان کو دیکھا تو زاویار کو ایک بار اپنا خسارہ یاد آ گیا۔ غصے اور بے بسی کی شدید کیفیت اس پر طاری تھی۔ جانے کیوں وہ اس پل خود پر کنٹرول نہ رکھ پایا اور جھپٹنے کے انداز میں اس کا بازو کھینچتے اسے بیڈ سے اتار دیا۔ ایمان اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، جب بھی وہ مشکل سمجھی۔ جس جگہ تم بیٹھی ہو نا، یہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ یہاں پر میں نے ہمیشہ مہک کو ہی دیکھا اور محسوس کیا۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ وہ چیخ ہی تو پڑا تھا۔ ایمان کو اپنے پورے وجود میں کرچیوں کی چبھن محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، سخت نفرت۔
خود پر کنٹرول کرتا وہ چیخ پڑا۔ ایمان تیزی سے ڈریسنگ میں گھس گئی تھی۔ گھنٹے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو وہ کمرے میں نہ تھا۔ اس کے الفاظ تھے یا کوڑے۔ اسے ذرا خیال نہ آیا کہ پہلی رات ہی اس نے اس کی اہمیت جتا دی تھی۔ ایمان کا وجود اس کی زندگی میں زبردستی تھوپی ہوئی چیز سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ صوفے پر لیٹے اس نے خالی بیڈ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں وہی الفاظ دہرانے لگے۔ میں نے اس جگہ ہمیشہ مہک کو دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ کتنی گہری ضرب دی تھی اس نے۔ کشن میں منہ چھپا کر وہ سسک کر رو دی۔ اب رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ دن بے کیف اور راتیں بے سرور سی گزرنے لگی تھیں۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد گھر میں ایک بار پھر خاموشی کا راج تھا۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وقار الحسن اور بیگم وقار اپنے کسی دوست کے ہاں گئے تھے۔ نعمان اور افشاں واپس کراچی جا چکے تھے۔ نعمان کی پشاور پوسٹنگ ہو رہی تھی۔ افشاں کا ارادہ وہاں جانے کا نہیں تھا۔ وہ لاہور مستقل آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ صبح کا نکلا زاویہ رات گئے واپس آتا تو لاؤنج میں ایمان کو انتظار کرتے پاتا۔ وہ اسے کھانا دینے کے لیے بیٹھی رہتی۔ کھانے کا پوچھنے پر زاویہ بڑی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتا اور کچھ بھی جواب دیے بنا سیڑھیاں عبور کرتا کمرے میں چلا جاتا۔ ایمان نے صبر کا چولہ پہننے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر قائم تھی۔ اسے اپنے تمام فرائض یاد تھے۔ آج وہ خلاف معمول جلدی آ گیا تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ اس نے کمرے میں دیکھا ایمان بھی کہیں موجود نہ تھی۔ خان بابا! وہ اوپر سے ہی انہیں آوازیں دینے لگا۔ اس کے چیخنے پر خان بابا دوڑے چلے آئے۔ خان بابا کہاں ہیں سب؟ بیٹا وہ صاحب جی اور بی بی تو اپنے کسی دوست کے ہاں گئے ہیں، اور ایمان بیٹی تو ابھی ہاسپٹل سے ہی نہیں آئی۔ واٹ؟ ایمان ہاسپٹل گئی ہے؟ وہ جانے پوچھ رہا تھا یا خود کو یقین دلا رہا تھا؟ جی بیٹا وہ تو روز ہی جاتی ہیں۔ خان بابا نے بڑی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زاویار بھی دیکھ چکا تھا جب ہی انہیں کافی کا کہتا کمرے میں آ گیا۔ اسے ہوش ہی کہاں تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ خان بابا ایک کپ اسٹرانگ سی چائے تو کمرے میں بھیج دی۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر اس سے اوپر جاتے جاتے ہی انہیں بلند آواز میں کہا اور کمرے میں آ گئی۔ بیگ اور اوور آل کو صوفے پر پھینکا، پنکھے کو فل سپیڈ آن کر کے دوپٹے کو لاپرواہی سے بیڈ پر پھینک دی۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ سینڈلز سے پاؤں آزاد کرتی وہ سیدھی ہوئی ہی تھی کہ اس کی نظر اچانک ٹیرس میں کھلنے والے دروازے پر پڑی۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتا وہ بڑی گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی۔ وہ اسے اس وقت دیکھ کر واقعی میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ کافی عرصے سے اس نے لیٹ نائٹ آنے کی روٹین بنا لی تھی۔ تب بھی وہ بے خبر تھا کہ ایمان ہاسپٹل باقاعدگی سے جا رہی تھی۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں سے ایمان کو الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ نہ تو آگے بڑھ کے دوپٹہ اٹھانے کے قابل تھی اور نہ ہی وہ کھڑی رہ سکتی تھی۔ سائڈ سے ہو کر وہ نکلنے ہی والی تھی کہ زاویار نے سختی سے اس کی کلائی تھام لی۔ میرے قریب آنے سے ہی تمہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، جبکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور جس کے ساتھ دن دہاڑے گھومتی پھرتی ہوں تب تو شرم نہیں آتی۔ ایمان نے بڑے افسوس سے اس کو دیکھا۔ وہ اتنی گری ہوئی بات کرے گا اس نے سوچا تک نہ تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے، طنزیہ لہجے میں کہتے اس نے بڑے ضبط سے کہا تو زاویار نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر جا گری۔ آنسو آنکھوں کی سرحد پار کر کے چہرے کو بھگونے لگے۔ ایک گاڑی آپ لے کر گئے تھے جبکہ دوسری گاڑی نانو لوگ۔ ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اسلان کا روٹ یہی تھا۔ ان کے اسٹار پر میں ان کے ساتھ آ گئی۔ زاویار اپنی سوچ ٹھیک کرے۔ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے آپ کی غیرت کہاں چلے گی؟ روتے روتے وہ چیخ پڑی۔ جسٹ شٹ اپ! میں مر تو نہیں گیا تھا جو تم مجھے فون نہ کر سکی، اور ہاں آج کے بعد تم جاب پر نہیں جاؤ گی۔ بس بہت کر لیا شوق پورا۔ اس کی آخری بات پر وہ رونا بھول کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے ایسا کر سکتا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا پیشہ ہی نہیں اس کا شوق بھی تھا۔ زور سے دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا جبکہ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جانے اس شخص کے ستم ختم ہونے بھی تھے یا نہیں۔ ان دونوں کے درمیان پہلے جو تھوڑی بہت بول چال تھی وہ بند ہو چکی تھی۔ زاویار کی روٹین میں چینج آ گیا تھا۔ اب وہ رات کی بجائے سر شام ہی لوٹ آتا اور کھانا بھی سب کے ساتھ مل کر ہی کھاتا۔ ایمان نے ریزائن دے دیا تھا اور یہ بات جب نانا ابو اور نانوں کو پتہ لگی تو وہ برس پڑے۔ ساری عمر محنت اس لیے کی تھی کہ گھر بیٹھ جاؤ۔ اگر گھر ہی بیٹھنا تھا تو MBBS جیسی مشکل فیلڈ ہی کیوں اپنائی؟ میں نے ساری عمر جاب کی، نہ تو میرا گھر ڈسٹرب ہوا نہ فیملی۔ نانو تو اس کے فیصلے پر سخت برہم تھی۔ ایمان کچھ نہ بولی، چپ چاپ بیٹھی سنتی رہی۔ میں نے منع کیا ہے اسے جاب کرنے سے۔ جب میں اتنا کما رہا ہوں کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو جائے تو اسے جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے زاویار نے نانو کی باتیں سن لی تھیں۔
جب اس سکون سے کہتا صوفے پر دراز ہو گیا اور چینل سرچنگ کرنے لگا۔ ایمان نے ستمگر کو ایک نظر دیکھا جو اس کا سکون تباہ کر کے بڑا پرسکون ہو گیا تھا۔ زاویار پہلے کی طرح اب تو نانا ابو اور نانوں سے باتیں بھی کرتا اور اب تو کھانا بھی گھر پر کھاتا۔ جانے اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا یا… لیکن زاویار نانوں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ ان کی بات کاٹتے بول اٹھا، گرینڈ ماں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے پلیز۔ وہ چپ ہو گئی۔ نانا ابو نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایمان کافی دن سے اس کے بدلے تیور دیکھ رہی تھی، البتہ اس سے گریز ہی برت رہی تھی۔ اس دن والا رویہ یاد آتا تو اس کی آنکھیں بھر جاتی۔ ایمان ذرا ایک کپ چائے تو لا دو۔ وہ جو سوچوں میں گم تھی اس کے اچانک یوں بلانے پر اچھل پڑی اور پھر کڑتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ نعمان اور افشاں کے آنے سے وقار ہاؤس میں جیسے رونق آ گئی تھی۔ افشاں کا رویہ ایمان سے بہتر ہو گیا تھا، ورنہ وہ اپنی سگی بہن کے ناراض ہو جانے پر اس سے اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ زاویار تمہیں پتہ ہے مہک نے شادی کر لی ہے۔ لاؤنج میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھے۔ ایمان انہیں ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی۔ ان کی بات سن کر دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی، جہاں سے اسے صرف صوفے پر دراز گود میں لیپ ٹاپ رکھے زاویار کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ جی ماما، اس نے آفس بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لہجے میں نہ تو حیرت تھی اور نہ ہی کوئی افسوس، اور چہرے کے تاثرات بھی نارمل تھے۔ ہاں، افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے آفس چھوڑ دیا، ورنہ دیدار ہو جاتا تھا۔ ایمان اس کے تاثرات نہ دیکھ پائی تھی جب یہ خود سے ہی نتیجہ اخذ کرتی باہر نکل گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو زاویار کو بیڈ پر لیٹے پایا۔ اب وہ اسٹڈی کی جگہ کمرے میں ہی سوتا تھا۔ ایمان تب کمرے میں جاتی جب اسے اندازہ ہوتا کہ وہ سو چکا ہوگا۔ وہ پہلے دن سے ہی صوفے پر لیٹ رہی تھی۔ ماموں کے ایک فرینڈ ڈنر پر انوائٹڈ تھے۔ افشاں مامی کے اصرار پر اس نے زرد رنگ کی لانگ شرٹ جس کے گلے پر گہرے گلابی رنگ کے ریشمی دھاگے کا کام تھا اور ساتھ میں سلور باریک ڈوری سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا تھا، لائٹ میک اپ اور نازک سی جویلری پہنے وہ اپنی شادی کے بعد پہلی بار تیار ہوئی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں رہتی تھی۔ نانو جب بھی اسے بننے سنورنے کا کہتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ کس کے لیے بنوں سنوروں؟ اس شخص کے لیے جس نے پہلی رات ہی اپنے لیے سجی سنوری دلہن کو منہ دکھائی میں یہ تحفہ دیا کہ وہ اس کی جگہ کسی اور کو دیکھتا ہے اور اسے کتنی نفرت ہے۔ سیاہ گھنے ریشمی بالوں کی آبشار کو ہلکے سے کیچر لگا کر پشت پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بلاشبہ وہ سنہری پری لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے زاویار کی نظر جیسے ہی مہمانوں کے درمیان بیٹھی ایمان پر پڑی، اس کی نظریں پلٹنا بھول گئیں۔ اس کی نظروں کی تپش کو وہ محسوس کر چکی تھی جب یہ بہانے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ زاویار کو اپنی بے اختیاری پر نہ تو حیرت ہوئی تھی نہ ہی شرمندگی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسے ایسے ہی بے اختیار ہوا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب وہ جنریٹر چلانے گیا تھا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کچھ سوچتا آگے بڑھ گیا۔ چینج کر کے وہ باہر نکلی اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں میں پہنے ٹاپس اتارنے لگی۔ بالوں کا ڈیلا سا جوڑا کر کے اس نے ایک نظر آئینے میں ہی بیڈ پر دراز زاویار کو دیکھا جو کروٹ کے بل دوسری طرف رخ کیے لیٹا تھا۔ کتنی بدقسمت تھی وہ کہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے باوجود تشنہ لب تھی۔ ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تکیہ لینے کی غرض سے۔ رات کے اس پہر نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں ماحول کتنا پرسکون تھا۔ جھک کر اس نے سرہانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ جھٹکے سے گرتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سو رہا ہے، لیکن اسے جاگتے پا کر اور خود کو اس کی مضبوط گرفت میں پا کر وہ بدحواس سی ہو گئی۔ اگر میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو تب بھی انکار کر دیتی، اب کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ اس کی بدحواسی اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسے غصہ آ گیا جب یہ تلخ ہو گیا۔ چھوڑی مجھے۔ وہ ہر صورت اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ آپ تو میری جگہ مہک کو دیکھنا چاہتے تھے، پھر اب کیوں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس وقت ہمارے بیچ مہک کہاں سے آ گئی؟ جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی صحیح۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مہک تو ان کے بیچ ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کرتے اسے بولا نہ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اس کے خوبصورت بالوں کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب بھی اس کے ریشمی بال کھل کر اسے ڈھانپے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ زاویار کی گستاخیاں بڑھتی گئی اور دو روحوں کا ملن ہو گیا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے اندر کی گھٹن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کی حرکت نے ایمان کو توڑ دیا تھا۔ اسے اس کی بات یاد آئی تو وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ اگر وہ اس کی طرف بڑھا تو کسی جذبے کے تحت نہیں بلکہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا نا کہ جہاں اس نے اپنے بڑوں کو خوشی کے لیے اتنی قربانیاں دے دی وہاں کچھ اور صحیح۔ کسی عورت کی نسوانیت پر کاری ضرب ہوتی ہے جب اس کا شوہر اسے اپنی قربت کا شرف دنیا کی رسم ادا کرنے کو دیتا ہے۔
ایمان کو اپنا وجود بے مول لگنے لگا، یہ دکھ اس کی رگوں میں خون کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ زاویار کی آنکھ کھلی تو ایمان کمرے میں نہیں تھی۔ مسکرا کر بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر وہ ڈائننگ روم میں آیا تو وہ وہاں بھی موجود نہ تھی۔ نانا ابو نے اس کے آنے پر ایمان کو آواز دی جو کچن سے نکلنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ایمان بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ بعد میں ناشتہ کر لیں گی، ابھی اسے بھوک نہیں۔ اندر آتے خان بابا نے بتایا تو سب چپ ہو گئے۔ ناشتے کے دوران سب کے بلانے پر بھی وہ باہر نہ نکلی۔ زاویار جانتا تھا کہ وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب کو سلام کرتا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ اسے کام کے سلسلے میں ارجنٹ اسلام آباد جانا پڑا۔ اس نے آفس سے ہی گھر اطلاع دے دی تھی اور ڈرائیور کے ہاتھ کچھ ضروری سامان منگوا لیا تھا۔ جلدی میں بھی کام نپٹاتے اسے وہاں 2 ہفتے لگ گئے۔ اس دوران اس نے ایمان کو کئی کالز کی لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ گھر کے نمبر پر فون کرتا تو سب سے بات ہو جاتی لیکن وہ ستم گر بات نہ کرتی۔ 2 ہفتے کے دوران وہ ایمان کے رویے کو سوچتا بہت مضطرب ہو چکا تھا، جانے وہ کیوں ایسا کر رہی تھی۔ بعض اوقات خود سے کیے گئے قیاس غلط فہمیوں کو جنم دیتے ہیں اور غلط فہمیاں نہ صرف رشتوں کی خوبصورتی کو بگاڑتی ہیں بلکہ انسان کو بے سکون اور بے چین بھی کر دیتی ہیں۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر اپنے برابر میں دیکھا جہاں جگہ خالی تھی۔ ایسے ہی اسے اس ستم گر کے بنا یہ کمرہ اور اپنا آپ خالی لگ رہا تھا۔ گھٹن محسوس کرتی وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ چپل سے پاؤں آزاد کر کے وہ ننگے پاؤں ٹھنڈی گھاس پر چلنے لگی۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگتا لیکن دماغ میں ادم مچاتا سوال اسے پاگل کرنے کو کافی تھا۔ زاویار کی زندگی میں آخر تمہاری اہمیت کیا ہے ایمان؟ وہ خود سے سوال کرتی لیکن جواب نہ پا کر مضطرب ہو جاتی۔ کبھی غربت کے لمحوں میں بخشی اس کی عنایتوں کو سوچتی تو دل چاہتا کہ سب بھول بھال کر اس کے سنگ جیوں، لیکن وہ تو مہک کو پسند کرتا تھا۔ پھر اس نے یہ رشتہ کیسے قبول کیا؟ کیا وہ میری ذات کو زبردستی قبول کرنے پر مجبور ہوا ہے؟ خود سے سوال در سوال کرتی وہ بھول چکی کہ جس رب رحیم نے اس کا نصیب جوڑا تھا اس کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرنا کیا مشکل تھا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمی ہے جو ہمیں وسوسوں کا شکار کر دیتی ہے۔ آمنہ وقار کی کوکنگ شاندار تھی۔ نعمان پشاور سے 1-2 دن کے لیے آئے تھے۔ پہلے تو افشاں تھی تو دل لگا رہتا تھا لیکن اب بیچارے اکیلے تھے کیونکہ افشاں نے لاہور میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زاویار صبح اسلام آباد سے واپس آیا تھا اور آتے ہی فریش ہو کر بستر پر جا گرا تھا اور اب دوپہر ہونے کو تھی لیکن وہ بے سدھ سو رہا تھا۔ سب کے کہنے پر ایمان 2-3 دفعہ کمرے کا چکر لگا آئی تھی لیکن اسے سوتا دیکھ کر واپس آ گئی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں کشادہ پیشانی پر بکھرے بالوں کے ہمراہ سرہانے کے بازو میں لیے وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا محبوب، اس کا شوہر، اس کا محرم اس کے پاس تھا، پھر وہ کیوں خدشات کو لیے پھر رہی تھی؟ اس نادان لڑکی کی بے وقوفی تھی لیکن وہ پھر بھی کیا کرتی؟ اس کی زبان کے دیے گھاؤ سے بھولتے نہ تھے، اس کا دھتکارنا اس کی نظروں سے جاتا نہ تھا۔ آنسو بے بس ہو کر چھلک پڑے۔ تبھی اسے قریب سے زاویار کی آواز سنائی دی تو وہ گھبرا گئی۔ موندی آنکھیں کھولے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسز، آپ کے ہسبینڈ تو آپ کے پاس موجود ہیں، پھر رو کس خوشی میں رہی ہیں؟ وہ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، میں رو تو نہیں رہی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ اتنی ظالم ہو، اپنی آواز سے بھی محروم رکھا۔ اب تھوڑی دیر تو پاس بیٹھ جاؤ، سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے نیچے آ جائیں۔ اس کی بات کو اگنور کرتی وہ تیزی سے کہتی باہر نکل گئی۔ زاویار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آمنہ نے آج لنچ خود تیار کیا تھا، سندھی بریانی، کوفتے، کباب اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ۔ وقار ہاؤس میں کتنا مکمل اور خوشیوں سے بھرپور تھا۔ کھانا بڑے ہی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ افشاں کو اس پل اپنے گھر کا سکون دیکھ کر اپنے ساس سسر کا فیصلہ درست لگا۔ کھانے کے بعد سب وقار الحسن کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ نعمان کے آنے پر یوں ہی محفل جمتی تھی۔ چائے بنانے کی غرض سے ایمان باہر تھی۔ برخودار اب تو بس ایک ہی خواہش باقی ہے، وقار الحسن نے اپنے سامنے بیٹھے زاویار کی کمر کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ مائی ڈیئر سن، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ابو جی کا اشارہ بچوں کی طرف ہے۔ بات سمجھ کر زاویار ہنس دیا۔ یار میرا دل کرتا ہے گھر میں خوب رونق ہو، ویسے 1-2 بچوں والا کنسیپٹ غلط ہے۔ اب ہمیں دیکھو کیسے اکیلے زندگی گزار دی، ایک بیٹا وہ بھی دور بیٹھا ہے۔ بس کیا کریں، ہماری بیگم نے ہماری سنی ہی نہ۔ وقار الحسن بڑے موڈ میں تھے۔ جب بھی چھیڑنے والے انداز میں بولے تو آمنہ بیگم تو مسکرا بھی نہ سکی بلکہ گور کر رہ گئی۔ وقار کچھ تو لحاظ کریں، خفگی سے انہیں گورتی
انہوں نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ اسی پر ایمان ٹرے تھامے اندر آ گئی۔ وہ بھی اپنے نانا جان کی بات سن چکی تھی۔ ابو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری بیگم بھی ایک بچہ پالیسی پر کاربند تھی، جبکہ یہ پالیسی چینیوں پر نافذ تھی۔ اب پچھتاتی ہیں۔ ہمیشہ چپ اور سیریس رہنے والے ماموں زیادہ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ جو دل کے زخم دکھانے لگے تھے ان کی بات سن کر بے ساختہ سب کے کہکے چھوٹے۔ وہیں افشاں مامی شرم سے لال پیلی ہو گئی تھیں۔ بیٹا اب تم نے ہماری عملی مثالوں سے سبق سیکھنا ہے، اور چائنیز پالیسی تو اپنانے کا سوچنا بھی مت۔ زاویار کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے نعمان نے کہا تو سب کی ہنسی ایک بار پھر چھوٹ گئی۔ البتہ اس بار لال پیلی ہونے کی باری ایمان کی تھی۔ زاویار کی گرم گرم نظریں اس کے شرماتے لبھاتے وجود پر جم گئی تھیں، جو لال بھبوکا چہرہ لیے باہر نکل گئی تھی۔ بعض اوقات وقت انسان پر مہربان نہیں ہوتا۔ خدشات دل سے نکالتی وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اسٹڈی روم کی صفائی کرواتے اس کی نظر ریک میں پڑے فوٹو البم پر پڑی تو اس نے نکال لیا۔ وہ ساری تصویریں لمس میں پڑھائی کے دوران کی تھی۔ اتنے خوبصورت پوز تھے ان دونوں کے۔ جگہ جگہ ایک ساتھ ہنستے مسکراتے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی لگ رہے تھے۔ ایک تصویر کے پیچھے جو مہک کا کلوز اپ تھی، لکھا تھا مائی بیوٹی۔ وہ یقیناً زاویار کی رائٹنگ تھی۔ اس کے ساتھ ہی مہک کا لکھا جواب بھی موجود تھا، اٹس آل یورس۔ ایمان نے فوٹو البم واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ ان دونوں کی محبت میں اسے اپنا آپ بہت مس فٹ لگا۔ میں کیسے بھول گئی کہ زاویار کی پسند تو مہک ہے، میں نہیں۔ اس نے بے شک یہ رشتہ قبول کر لیا ہے، لیکن دل سے ہرگز نہیں کیا ہوگا۔ کسی کی پسند کیا اتنی جلدی بدل جاتی ہے؟ لیکن اس کی گرم لو دیتی نظریں یاد آتی تو وہ پزل ہو جاتی۔ یقیناً اس شخص نے سب کو دکھانے کے لیے کہ وہ خوش ہے، ماسک چڑھایا ہے۔ زاویار کاش تم جیسے تھے ویسے رہتے، لیکن جذبات میں منافقت ہرگز نہ کرتے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے وہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اپنا سر جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ زاویار آفس سے آیا اور سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ واش روم سے پانی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جوتے اتار کر وہ کپڑے لینے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، لیکن آدھ کھلے واش روم کے دروازے سے نظر آتا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سنک پر جھکی ایمان دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اسے تھام کر اس نے صوفے پر بٹھایا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آر یو اوکے؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمان! اس کا چہرہ اونچا کرتے اس نے دھیمے سے اسے پکارا۔ ایمان ہنوز نسیں جھکائے بیٹھی تھی۔ کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو، کیوں ہر وقت اداس رہتی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا رویہ وہ کافی دنوں سے بہت الجھا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اسی لمحے زاویار کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر مہک کالنگ جگمگا رہا تھا۔ مہک واپس آ گئی تھی انگلینڈ سے شادی کے بعد۔ وہ انگلینڈ چلی گئی تھی لیکن اب پھر آ گئی تھی۔ تم نکلو، میں بس 5 منٹ تک آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر زاویار گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس رات ہی ایمان کو واٹس ایپ پر کسی انجان نمبر سے کچھ تصویریں ملی۔ تصویریں دیکھنے پر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے زاویار اور مہک کی تصویریں تھیں۔ کئی جگہ زاویار کا ہاتھ مہک کے ہاتھ پر تھا۔ غصے کا بے اختیار ریلا اس کے اندر اٹھا تھا۔ جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی صحیح۔ اس کے الفاظ اس پر کوڑوں کی صورت برسنے لگے تھے۔ اس شخص نے صرف دوسروں کی خوشی اور اپنی جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کیا تھا۔ کئی مواقع پر ایمان سوچتی کہ شاید وہ فضول سوچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے زاویار کو اس سے محبت ہو گئی ہو۔ ایک بار پھر احساس کمتری اور اپنی نسوانیت کو روندنے کا دکھ اسے پاگل کرنے لگا۔ اس کی حالت دن بدن عجیب ہو رہی تھی۔ اسے اپنے اندر کی تبدیلیوں کا ادراک تھا، تبھی بے انتہا اذیت ہو رہی تھی۔ کمرے میں آئی تو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا زاویار لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ زور سے آئی ابکائی کو روکتی وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی حالت دیکھ کر زاویار کو پریشانی ہونے لگی۔ نہ کچھ بولتی تھی نہ ہنستی بولتی تھی۔ جانے اسے کون سا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھاتے اس نے کہا تو ایمان چیخ پڑی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، کہا نہ کہ نہیں جانا مجھے کہیں۔ وہ اٹھی ہی تھی کہ چکرا کر گر گئی۔ اپنے بازوؤں میں جھولتی ایمان کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر زاویار گھبرا گیا اور اگلے ہی لمحے اسے بیڈ پر لٹا کر نمبر ملانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ چیک اپ کے بعد اس نے جو خبر دی اسے سن کر سب کے پریشان چہروں پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ خوش تو زاویار بھی بہت تھا، لیکن ایک چبھن باقی تھی۔ ایمان خود ڈاکٹر تھی، وہ اپنی حالت سے بے خبر نہ ہوگی، پھر اس نے چھپایا کیوں؟
وہ کیوں پریشان تھی؟ ان تمام سوالوں کے جواب ایمان کے پاس تھے، لیکن کچھ بولتی ہی نہ تھی۔ ایک پل کو تو ایمان کا دل چاہا کہ اس ستمگر سے پوچھے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کہ ملتا کسی سے تھا اور یہاں بھی اس کے سامنے اس کا خیر خواہ بنا رہتا، لیکن چپ رہ جاتی، صرف یہ سوچ کر کہ شاید وہ بھرم رکھ رہا ہے رشتے کا۔ اگر اس کے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا کہ وہ صرف یہ رشتہ نبھاتا رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو وہ مر جائے گی۔ اسے یہ بھرم قائم رکھنا تھا۔ ان دنوں زاویار بہت ڈسٹرب تھا۔ ایک طرف تو وہ ایمان کی طرف سے پریشان تھا اور دوسری طرف ایمان کا رویہ۔ وہ خود سے بہت لاپرواہ ہو گئی تھی، نہ کھانے پینے کا خیال رکھتی اور نہ ہی میڈیسن وقت پر لیتی۔ باقی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر تھا، لیکن اس کی طرف دیکھنا وہ پسند نہ کرتی۔ اس کے لاسٹ منتھ چل رہے تھے اور وہ بہت ویک ہو گئی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے اسے کہہ ہی دیا، ایمان، میں نہیں جانتا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، لیکن اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ایک بات بتاؤں، مجھے ہمیشہ لگتا تھا تم مجھے پسند کرتی ہو، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ کر چمکنے لگتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ وہ سب فریب تھا۔ بعض اوقات ہم جسے محبت سمجھتے ہیں وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ تمہاری زندگی دادا دادی کے غلط فیصلے کی نظر ہو گئی۔ افسوس کہ میری محبت اور توجہ بھی تمہیں میرا نہ بنا سکی۔ کتنے دکھ سے اس نے کہا تھا۔ ایمان کو اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھوں کی سچائی سے وہ مضطرب ہو گئی۔ اس کی محبت اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا آخری جملہ اس پر کوڑے برسانے لگا۔ کہاں غلطی تھی، کہاں اور کیسے ان کے درمیان غلط فہمی ہوئی، وہ سوچتی گئی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کافی دیر تک لان میں واک کرنے کے بعد وہ اندر آ گیا۔ اوپر جانے کے لیے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایمان کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر اسے کچھ یاد آ گیا۔ کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں خالی جگہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، لیکن یہ سوچ کر لیٹا رہا کہ شاید واش روم میں ہو۔ کافی دیر تک جب وہ نہ آئی تو پریشان سا اٹھ گیا۔ کمرے میں وہ کہیں نہ تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس نے ایمان کے کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ لی تھی۔ کھڑکی سے اندر کا منظر وہ دیکھ سکتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی ڈائری گود میں رکھے وہ کچھ لکھتی اور ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھی۔ وہ جیسے دبے پاؤں گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا۔ اس لمحے وہ واقعی اس کی نظروں کے سامنے سے گھوم گیا۔ وہ اس کے کمرے میں آیا، اس نے ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن اسے وہ ڈائری کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک کچھ سوچ کر اس نے بیڈ کا گدا اٹھایا تو بلیک کور والی وہ ڈائری اسے نظر آ گئی۔ وہ ڈائری کو لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ کھولتے ہی اسے دھچکا لگا۔ اس کی تصویر پہلے صفحے پر اٹیچ تھی اور نیچے لکھا تھا، زاویار حسن، میری محبت، میرا عشق، میری زندگی۔ جو وہ پڑھتا گیا اس پر حقیقت کھلتی گئی۔ شادی کی رات والی باتوں کا ذکر بھی کیا تھا۔ جب میں سوچتی ہوں کہ زاویار نے کسی جذبے کے تحت نہیں، رسم نبھانے کو اپنی قربت کا شرف مجھے دیا تو میرا دل کرتا ہے میں خود کو مار دوں۔ اس نے میری روح کو گھائل کیا ہے۔ ہر بات وہاں درج تھی، اسٹڈی میں دیکھی گئی البم کا ذکر اور پھر واٹس ایپ پر موصول ہونے والی فوٹو۔ یہاں وہ ٹھٹکا، کون سی تصویریں تھیں وہ جس نے ایمان کو یقین دلانے پر مجبور کر دیا کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور جو آخری بات اس ڈائری میں درج تھی وہ اس رات کی تھی جس دن زاویار نے بڑے افسوس سے اس سے بہت کچھ کہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اب لگتا ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسے کتنا چاہتی ہوں؟ ڈائری لیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے ڈائری کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایمان کا موبائل اٹھا لیا جس پر کوڈ لگا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کیا پاس ورڈ ہوگا۔ اس نے کی پیڈ پر اپنا نام ٹائپ کیا تو لاک کھل گیا۔ تصویریں دیکھنے پر اسے جھٹکا لگا اور آہستہ آہستہ ساری الجھی گتھیاں سلجھتی گئیں۔ شادی کے بعد آفس جاب کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ مہک آفس چھوڑ چکی ہے اور وہیں اسے دوسرا دھچکا ایک اور خبر سن کر لگا۔ اسے کولیگ نے بتایا تھا کہ اسے اب جاب کرنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس نے فرم کے مالک کے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ایک دفعہ تو اسے یقین نہ آیا، لیکن اپنے کانوں سے سننے پر اسے یقین آ گیا۔ وہ مہک کی طرف اس سے پوچھنے گیا تھا لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ دراصل شروع میں اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ ہر صورت ایمان کو طلاق دے دے گا۔ اسے مہک کو ہر صورت پانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے گھر والوں کو ہی چھوڑنا پڑتا۔ لیکن اس کی باتیں سن کر وہ سن رہ گیا۔ ماما، دیکھا آپ نے کہ آپ کی بیٹی نے کیسے ایک ہی تیر سے 2 شکار کر ڈالے؟ ولید، اس کا شوہر، جیسے امیر کبیر شخص کو بھی حاصل کر لیا اور زاویار کو بھی بڑی آسانی سے رستے سے ہٹا دیا۔ وہ ساری عمر اسی بات کا غم مناتے گزار دے گا کہ ایمان کی وجہ سے وہ مجھے حاصل نہ کر سکا، جبکہ مجھے اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ بڑے فخریہ انداز میں کہتی وہ اپنے کارنامے بیان کر رہی تھی، اور وہ ایمان، اس کے لہجے سے ہی ایمان کے لیے نفرت کی بو آ رہی تھی۔
बेचारी सारी उम्र ज़ाविار की मोहब्बत के लिए तरसती रहेगी। ज़ाविار उन्हीं कदमों पर वापस चला गया। वो सोचता तो उसका दिमाग फटने लगता। उसे यकीन आया कि मोहब्बत फ़रेब भी हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता उसे ईमान से की गई अपनी ज़्यादतियाँ याद आती गई। वो मासूम और सादा सी लड़की आज तक उसके हर जुल्म और ज़्यादती को सब्र से सह रही थी। वो रात गए घर जाता तो उसे अपने इंतज़ार में पाता। उसका हर काम और हर ज़रूरत वो बिन कहे पूरे कर देती थी। लेकिन उसने उसके साथ क्या किया? उसके ख्वाबों को रोन डाला, उस पर शक किया और हर लम्हा उसे एहसास दिलाया कि वो मेरी ज़ात पर बोझ है। मुझे इससे किस कदर नफ़रत है। अपना रवैया याद करके उसे शर्मिंदगी हुई। उसने सब कुछ ठीक करने की ठानी। वो किसी गर्ज़ के तहत नहीं बल्कि सच्चे जज्बात से उसकी तरफ बढ़ा था। मगर तब शायद वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। और हाँ, उस दिन जो उसे महक की कॉल आई थी, उस दिन आखिरी बार उसे अपना फ़ैसला सुनाने गया था। महक की वलीद से लड़ाई हो गई थी क्योंकि वलीद टाइम पास करने वाला बिगड़ा हुआ लड़का था। इस तरह इन दोनों की अलहदगी हो गई। महक एक बार फिर ज़ावियार की तरफ बढ़ी थी, लेकिन वो अब सच्चाई से वाकिफ़ था। उस दिन भी उसने महक को बता दिया कि वो उसकी हकीकत जान चुका है। तब महक रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगी थी। उसे उस पर तरस आ गया था और उसे तसल्ली देने लगा। ईमान दम साधे बैठी उसके मुंह से सारी हकीकत सुन रही थी। या अल्लाह, मैंने ज़ावियार को कितना गलत समझा। वो सोच कर रह गई। ईमान, मैं जानता हूँ कि शुरू में गलती मेरी थी, मगर जब तुम्हारी तरफ बढ़ा तो दिल की रज़ा और सच्चाई के साथ बढ़ा था। कितना अरसा हम दोनों ने एक गलत फहमी की नज़र कर दिया। काश तुम एक बार मुझसे खुलकर बात तो करती। हाँ, ये बात ठीक है कि मुझे महक पसंद थी। पसंद तो बहुत सी चीज़ें होती हैं और पसंद तो बदलती रहती है, लेकिन मोहब्बत किसी एक से होती है, किसी ख़ास से। तुम मेरी बीवी थी और मुझे तुमसे कैसे मोहब्बत हो गई है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नसीब जोड़े हैं उसने ही मोहब्बत मुझ पर इल्हाम कर दी। वो सब कहकर रुका नहीं और बाहर निकल गया। पीछे साकत बैठी ईमान हिचकियों से रो दी। रोते रोते वो कब सो गई उसे पता न चला। अपने पहलू में उठती ठीसों की तकलीफ़ से उसकी आंख खुल गई। ज़ावियार उससे कुछ फासले पर ही बेड पर दराज था। जब दर्द हद से ज़्यादा होने लगी तो उसने ज़ावियार का कंधा हिलाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा उसे दर्द से दोहरा होते रोते देखकर जल्दी से आगे बढ़ा। फजर की अजानों के वक्त ज़ावियार हसन के यहाँ सेहतमंद बेटे की पैदाइश हुई। खुशखबरी सुनते ही वो हॉस्पिटल से निकल गया। उसे रब के हजूर सजदा शुक्र भी तो बचा लाना था। ईमान ने जिस चेहरे को तलाशना चाहा वो वहाँ ना था। तभी दरवाज़ा खुला और वो सितमगर अंदर दाखिल हुआ। उसे आता देखकर नुमान और अफशा बाहर निकल गए। वक़ारुल हसन अकीक़े के इंतज़ामात करने गए थे, जबकि आमना वक़ार शुक्राने के नफल अदा करने गई थी। कमरे में इस वक्त सिर्फ वो दोनों थे। ज़ावियार ने आगे बढ़कर उसे देखा, जो बहुत ही कमज़ोर दिख रही थी। रंगत ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो। चेहरे पर थकावट के आसार वाज़िया दिखाई दे रहे थे। ज़ावियार ने उसके चेहरे के गिर्द बिखरे बालों को समेटा और उसका माथा चूम लिया। थैंक यू ईमान, उसका हाथ थामे उसने बड़े जज़्ब से कहा था। किस लिए? हमारी मोहब्बत की इस खूबसूरत निशानी का तोहफ़ा देने पर। उसके साथ लेटे कंबल में लिपटे अपने बेटे को उठाते उसने कहा तो वो मुस्कुरा दी। जिसे वो सितमगर समझती रही वो तो खुदा की रहमत का इनाम था जो ज़ावियार हसन की सूरत में उस पर बरसाई गई थी। ज़ावियार बच्चे को सीने से लगाए मोहब्बत पाश नज़रों से ईमान को देख रहा था। दोनों के दिल और आंखें मुस्कुरा रही थीं और ज़िंदगी तो हंसते मुस्कुराते मोहब्बतें समेटते गुजरनी थी। ख़त्म शुद्ध। जी, तो ये था हमारा नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आप लोगों को कैसा लगा। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे कल नए नावल के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तब इंशाल्लाह हम कल हाज़िर होंगे नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। इस नावल पे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा कि नावल आप लोगों को कैसा लगा। नावल का नाम था सितमगर बाय नवाल अहमद। अब आप लोगों की कमेंट्स का मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि नावल आप लोगों को कैसा लगा। ये नावल मैंने भी आप लोगों के साथ साथ ही पढ़ा है। मुझे तो बहुत मज़े की स्टोरी लगी, अच्छा था, एक शॉर्ट स्टोरी थी, बहुत कमाल का नावल लगा मुझे तो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह आप कल हाज़िर होंगे नए किरदारों नए नावल के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।